तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आमूस की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे में से अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है और हम इस किताब के 7वें बाब पर हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें 7वें बाब का उन्वान बताइए। इस बाब का उन्वान क्या होगा? 7वां बाब अजीम नबूवत का एक नया हिस्सा है। हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 2 अबवाब एक हिस्से में आते हैं और फिर 4 ता 6 बाब का एक हिस्सा है। इसके बाद 7 ता 9 बाब का आखिरी हिस्सा है। और फिर मैं कहूँगा कि पहले हिस्से में 8 कौमों की अदालत हुई और 3 ता 6 बाब में 3 पैगामात हैं। ये सुनो से शुरू होते हैं और 7 बाब से आगे 7 रोया हैं, बल्कि 7वें बाब में मैं कहूँगा 3 रोयाएं हैं। जी। चौथी रोया 8वें बाब में मौजूद है और फिर आखिरी रोया मैं कहूँगा 9वें बाब में मौजूद है और इसमें कौम की अदालत की रोया है। यानी इस बाब को पढ़ते हुए हम 5 रोया पढ़ेंगे। उनमें से 3 इस बाब में है। जी हाँ, 7वें बाब में बिल्कुल। पहली रोया के हवाले से मैं चंद आयात पढ़ना चाहूँगा। 7वां बाब। खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि उसने ज़रात की आखिरी रोएदगी की इब्तिदा में टिड्डियाँ पैदा की और देखो ये शुमाली कटाई के बाद आखिरी रोएदगी थी। और जब वो ज़मीन की घास को बिल्कुल खा चुकी तो मैंने अर्ज़ की कि ऐ खुदा मेहरबानी से माफ़ फरमा, याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावंद इससे बाज आया और उसने फरमाया यूं ना होगा। भाई यूसुफ, पहली रोया के बारे में बताइए। पहली रोया टिड्डियों के हमले के मुतालिक है। यह हैबतनाक और हौलनाक है। पिछले ज़माने में कहा जाता था कि टिड्डियाँ हर 7 साल में हमला करती हैं। वो हरा और सूखा सब तबाह कर देती थीं। सो इस रोया में उसका बयान है। यहाँ लिखा है कि खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूँ कि उसने ज़रात की आखिरी रोइंदगी की, इब्तिदा में टिड्डियाँ पैदा की और देखो ये शाही कटाई के बाद आखिरी रोइंदगी है। पहली कटाई जिसमें बादशाह का हिस्सा है। सो आप शुमाली कटाई के मुतालिक बयान कर रहे हैं। शाही कटाई फसल की पहली कटाई होती है जिसमें से बादशाह के लिए हिस्सा निकलता है। सही। दूसरी कटाई जिसमें से किसान अपना गल्ला और अनाज का हिस्सा लेते थे। तो शाही कटाई के बाद आखिरी रोइंदगी पर टिड्डियों ने हमला किया। टिड्डियों का हमला। सही। और मैं कहूँगा कि आमूस इनका सालसी बना। ऐ खुदा मेहरबानी से माफ़ फरमा, याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो झूठा है। यहाँ झूठे से मुराद वो अजीज है, यानी कि उन लोगों पर रहम कर जो तुझे अजीज हैं। और खुदावंद इससे बाज आया और फरमाया कि यूं ना होगा। लिखा है खुदावंद इससे बाज आया और उसने फरमाया कि यूं ना होगा। यहाँ खुदावंद बाज आया के क्या मानी हैं? खुदावंद बाज आया और हम इसको गिनती की किताब में मौजूद एक आयत से पढ़ेंगे। ये बलाम की नबूवत है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। खुदावंद अपना इरादा नहीं बदलता। उसने लिखा वो बाज आया। और ये इसलिए मुश्किल है कि हम इंसान की ज़ुबान में उसको बयान करते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि खुदा को गुनाह की बर्दाश्त नहीं। सही। वो नेकी और बदी की अदालत करता है। और इसी तरह खुदा इंसान के तौबा ना करने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उनको तंबीह करता है। लेकिन अगर खुदा अदालत का इरादा कर ले और इंसान तौबा कर ले तो क्या खुदा का इरादा बदलना मुमकिन है? यकीनन खुदा सब चीज़ें जानता है। पर जब इंसान तौबा करके रजू लाए तो खुदावन उसको बरकत बख्शता है। इसीलिए खुदा बाज आया, यानी वो उनकी अदालत करने को था, लेकिन वो बाज आया। और मुमकिन है कि लोग सिर्फ तौबा का दिखावा कर रहे हैं, दरहकीकत तौबा नहीं करते। तो खुदावन उनकी हौसला अफजाई करता है
اور اس کی واضح ترین تصویر یہ ہے کہ جب یونا نے نینوا کے لوگوں کو بتایا یہ شہر تباہ ہو جائے گا اور لوگوں نے بڑے سے لے کر چھوٹے تک توبہ کی تو خداوند باز آیا اور خداوند نے بڑے شہر نینوا کو تباہ نہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس پر غور کریں گے کہ خداوند باز آیا یہ انسان کے لیے کہے جانے والے الفاظ کی طرح نہیں ہے۔ انسان جب کچھ ایسا کرے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس پر پچھتاتا ہے کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن خدا کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس نے غلطی نہیں کی، اس نے اپنا منصوبہ بدلا۔ وہ گناہ گاروں کی عدالت کرنے کو تھا لیکن انہوں نے توبہ کی۔ بالکل جب خدا گناہ گار کے توبہ کرنے پر اس پر رحم کرے تو اس سے مراد وہ باز آیا، اس نے عدالت کے بجائے اس پر صحیح، رحم بالکل۔ کیا۔ ہم نے پہلی رویا سے سمجھا ہے کہ نبی نے ان کے لیے عرض کی اور خداوند عدالت کرنے سے باز آیا، پھر دوسری رویا میں پھر سے عدالت کا بیان کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو دوسری آیت کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ اے خداوند مہربانی سے معاف فرما، اور اس نے خداوند کی منت کی، اور اس سے ہمیں رومیو 3:25 یاد آتا ہے۔ پولس رسول نے فرمایا جن سے خدا نے تحمل کر کے خدا نے تردید کی تحمل کر ان کے کے بارے میں وہ اپنی راست بازی طرح ظاہر دی کرے، تھی۔ لیکن خداوند نے ان کو معاف نہیں کیا، کیونکہ معاف کرنے کے لیے معافی بنیاد ہونا ضروری ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی، اور مسیح کا خون بہنا تھا، اور یہاں پر اس نے خدا سے منت کی۔ خداوند نے ان کو توبہ کا موقع بخشا، پر افسوس انہوں نے توبہ نہ کی، اور اس لیے خداوند نے ان کی عدالت کی۔ جیسے پچھلے باب میں لکھا ہے، کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ یعنی کہ انہوں نے خداوند کے دیے ہوئے موقع کو استعمال نہیں کیا۔ یسایہ 26 میں لکھا ہے، ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ صحیح۔ پہلی آیات میں یہ رویا ٹڈیوں کے حملے کی ہے، پھر 4 تا 6 آیات میں دوسری رویا آگ کے متعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں آموس نے خداوند سے عرض کی اور خداوند نے کہا یونا صحیح، ہوگا، وہ دوسرا موقع دیتا ہے۔ اب میں 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک پڑھنا چاہوں گا۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساہول۔ تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا اور پھر میں ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں یربعام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ بھائی یوسف تیسری رویا کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ پہلے یہ ساہول کیا ہے؟ ساہول ایک ڈوری ہوتی ہے، اس کے آخر میں ایک وزن ہوتا ہے تاکہ عمارت کے سیدھے ہونے کا اندازہ کیا جائے۔ آج ہم اس کی جگہ پانی کا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، صحیح۔ پر اس وقت ڈوری استعمال ہوتی تھی، اور میں کہوں گا یہ اخلاقی اور روحانی طور پر خدا کے کلام کو پیش کرتا ہے۔ خدا کا پاک کلام ہی وہ پیمانہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی کی راست بازی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم شریر ہیں یا پھر راست باز، اور ہماری زندگی کیسی ہے، کیونکہ خدا کا کلام وہی ڈوری ہے، جی، اور خدا کے ہاتھ میں وہ ڈوری ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں پھر درگزر نہ کروں گا، کیونکہ خدا نے ان کو بے شمار موقع دیے ہیں، لیکن وہ اپنی راہوں سے نہ مڑے، میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، یعنی شمالی اور جنوبی سلطنت تباہ ہوگی، اور میں یروبام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا، اور یہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں بیت ایل کے کاہن امسیا کا رد عمل آیا۔ امسیا جو بیت ایل کا کاہن تھا، ابھی میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں گا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب بیت ایل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یربعام کو کہلا بھیجا کہ آموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں، کیونکہ آموس یوں کہتا ہے کہ یربعام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ اور امسیا نے آموس سے کہا، اے غیب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر، پر بیت ایل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ تب آموس نے امسیا کو جواب دیا،
میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں۔ اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ امسیا کے رد عمل اور آموز کے جواب سے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ مجھے مرد خدا اور مذہبی شخص میں ایک بہت بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ بیتیل کے اس کاہن امسیا کو کس نے مقرر کیا؟ وہ لاوی کے گھرانے میں سے نہیں تھا۔ یہ یروبام اول کے ایام میں مقرر ہوا اور ہم یروبام دوم کے ایام میں ہیں۔ یروبام اول نے خود ہی کاہن مقرر کیے۔ اس نے اپنا مذبح تعمیر کیا، اپنا خدا مقرر کیا اور اپنی مذہبی نظام کو قائم کیا۔ خدا کا نام اس نظام میں موجود تھا، لیکن وہ نظام انسان کا بنایا نظام تھا۔ تب بیتیل کے کاہن امسیا نے شاہ اسرائیل یروبام کو کہلا بھیجا کہ اموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ یرمیا نبی کے خلاف بھی لوگوں نے ایسا ہی الزام لگایا تھا، اور میں کہوں گا کہ ان میں خدا کے کلام کی برداشت نہیں جس سے کسی انسان کی بھلائی ہو جائے۔ جی، اور اس نے تنبیہ کی اور انسان کو ضرورت ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ خدا معاف کرنے کو تیار ہے۔ افسوس کہ اموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ برپا کیا، اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہ تھی، کیونکہ اموس یوں کہتا ہے کہ یروبام تلوار سے مارا جائے گا۔ در حقیقت اموس نے یہ نہیں کیا۔ در حقیقت اس نے اموس کے الفاظ بدلے کہ بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکائے، اور یاد کریں کہ لوگوں نے یسوع المسیح ناصری کے خلاف بھی اسی طرح کے الزام لگائے تھے، اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح اپنے آپ بادشاہ کو کہتے مسیح پایا۔ بادشاہ کہتے پایا۔ بے شک انہوں نے اسی ہفتے مسیح سے بھی یہی سوال پوچھا تھا۔ دکھ کے اس ہفتے میں منگل کو پوچھا، پس ہمیں بتا تو کیا سمجھتا ہے کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ 2 یا 3 دن پہلے کی یہ بات بھولے تھے، تو بھی انہوں نے اس پر الزام لگایا، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر پلاطوس کو مسیح کے خلاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ سب کہا۔ بھائی یوسف، یہ واضح ہے کہ جو تنبیہ کرتے، جو خدا کی طرف کھڑے ہوتے اور اس کے مطابق بولتے ہیں، کافی لوگ ہیں، لیکن ان کا انکار اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا شمار کہیں زیادہ ہے۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ خدا نے سانپ سے کہا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور ایسا ہوا۔ یہ صحیح۔ جنگ ہے۔ لیکن جب بھی کوئی ان لوگوں کو خدا کے کلام کے مطابق تنبیہ کرے، وہ اس پر ایک سیاسی الزام لگاتے ہیں جو بادشاہ سے منسلک ہو، جیسا کہ انہوں نے مسیح پر الزام لگایا کہ اس نے کیسر کے خلاف کہا۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا کیسر کا ہے، مخالف ہے۔ کیسر کا مخالف ہے، اور کئی دہائیوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی سچ بولے تو اس کو چپ کروانے کے لیے اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے قانون اور اختیارات کی پاسداری نہیں کی۔ ہر دور میں دینداروں کی مخالفت کی گئی۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کیسے کریں؟ جیسا کہ آپ نے کہا، جب مذہبی اور سیاسی اختیارات مل جائیں تو یہ گواہی کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں، اور شیطان اسی کا منتظر ہے کہ مذہبی اور سیاسی اختیارات ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہوں تاکہ خداوند کی آواز سنائی نہ دے۔ نبوکت نظر کے ایام سے بے دینوں کے ایام سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے چیزوں کو ملا دیا، سب اس کو سجدہ کریں، اور جو نہ کرے گا اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اور سب بادشاہ سے دعا مانگیں، اور جو ایسا نہ کرے گا اسے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، اور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ مذہبی اور سیاسی رہنما مل جائیں گے اور ایماندار پھر ستائے جائیں گے۔ در حقیقت خداوند ان ایمانداروں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اور اس نے ان سب وفاداروں کے لیے فرمایا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور جی۔ مسیح نے شاگردوں سے کہا، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں۔ لیکن بھائی یوسف، میں امسیا کے رد عمل پر حیران ہوں، جو کہ ایک شریر کاہن ہے۔
اس نے آموس کو یہ کہا، لکھا ہے، اے گب گو، تو یہودا کے ملک کو بھاگ جا، وہیں کھا پی اور نبوت کر۔ جو کلام سنانے کو ہی پیشہ بنائے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ جی بھائی یوسف۔ یہ بلک کے دور سے ہوتا آیا ہے۔ اس نے بلام کو مقرر کیا کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے، اور پھر پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، یعنی کہ وہ مالی نفع کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اکثر جگہوں پر مذہبی کاموں سے نفع ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو محنت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خداوند کے وفادار خادمین وہ ہیں جو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اپنی آزادی یہاں تک کہ زندگی بھی۔ مرد خدا یعنی خدا کے خادمین جی۔ اور وہ مذہبی لوگوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں۔ 14ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آموس نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا، میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا۔ کیا وہ اس کام سے انکار کر رہا ہے؟ جی بھائی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ہم اس کی عاجزی کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس نے اپنی سادگی کا ذکر کیا۔ ایک نبی ہونا اس کا پیشہ نہیں، اور نہ ہی یہ صفات اس نے وراثت میں پائی ہیں۔ نہ وہ نبی پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا باپ نبی تھا۔ وہ ایک سادہ شخص پیدا ہوا۔ میں نہ نبی میں ہوں ایک عام شخص نہ نبی کا بلکہ بیٹا، بلکہ وہ چرواہا سادہ اور انسان ہے۔ گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں، اور جب میں گلے کے پیچھے پیچھے چلتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم بنی اسرائیل میں نبوت کر۔ اس نے اپنی سادگی کا بیان کیا تو بھی خداوند نے اس کو عظیم کام کے لیے بلایا۔ پطرس کے دوسرے خط کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے کہ بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خداوند کی طرف سے بولتے تھے، سو وہ ان عزت داروں میں شامل ہوا جو خدا کے نبی مقرر ہوئے۔ خداوند نے مجھے یہ عزت بخشی جبکہ میں اس کے لائق نہیں۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے تو خداوند نے مجھے لیا، میں اپنے کام میں مصروف تھا اور خداوند نے مجھے لیا کہ اپنی خدمت کے لیے استعمال صحیح۔ کرے، اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ 16ویں آیت۔ پس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور اسحاق کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کسبی بنے گی، اور تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے، اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی، اور تو ایک ناپاک ملک میں مرے گا، اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔ یہ عدالت ہے۔ بھائی یوسف، اس میں سب کچھ موجود ہے، اس کی بیوی، بچے اور شہر اور اسرائیل کی قوم۔ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ 9ویں آیت ہے، اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے، اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور خداوند نے یہ کہا، اور میں یروبام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا۔ امسیا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور 5ویں بات پر غور کریں، مثلاً 11ویں آیت میں اموس کہتا ہے کہ امسیا نے یوں کہا، اور 12ویں آیت امسیا نے اموس سے کہا۔ 14ویں آیت، اور تب اموس نے امسیا کو جواب دیا۔ یہ اہم نہیں کہ اموس اور امسیا نے کیا کہا، بلکہ 16ویں آیت بہت اہم ہے۔ پس اب تو خداوند کا کلام سن۔ تو کہتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا، اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ ان کی عدالت ہوئی۔ امثال کے 13ویں باب میں لکھا ہے، جو خدا کے کلام کی حقارت کرتا ہے وہ اپنے لیے ہلاکت لاتا ہے۔ تو نے مجھے صرف روٹی کھانے والا سوچا، یہ خدا کی خدمت نہیں۔ تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر۔ جیسے پطرس اور یوحنا نے اپنے دور کے شریر کاہنوں سے کہا، ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ اور اموس نے امسیا سے یہ کہا، اور اس نے بتایا کہ خداوند نے اس سے کیا کہا، اور اسی لیے خداوند فرماتا ہے اس نے عدالت کا بیان کیا۔ ہم نے یہ آیات پڑھیں۔ بھائی یوسف، میں 13ویں آیت پر واپس جاؤں گا۔ امسیا نے جو بھی کہا یہ افسوسناک ہے، جی، پر بیتیل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا، کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ بیتیل اب خدا کا گھر نہیں رہا، یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے۔ اس کے بارے میں بتائیں۔ جب خدا کے نام کے بجائے لوگوں کا نام استعمال ہو اور خدا کی پاک چیزیں لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں، اس کی عبادت، اس کے لقب، کام وہ خدا سے لے کر
लोगों से मुंसलिक किए जाएं, इस पर क्या कहेंगे? पौलुस रसूल ने उसको पूरी तरह रद्द किया और पहले करंथियों में लिखा है, कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है और कोई अपुल्लोस का, और क्या तुम भूल गए कि किसके नाम का बपतिस्मा लिया था? कौन तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ? क्या पौलुस मसलूब हुआ या पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया? तुम्हारी सारी वफादारी किसके लिए होनी चाहिए? और इससे मुझे कायफा के अल्फाज याद आते हैं, शरीर काहिन। उसने कहा, और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे, और ये मुल्क और ताकिस्तान हमारा है, ये हमारी जगह है, और इसमें से कुछ भी खुदा के लिए नहीं। और जब खुदा ने अपने बेटे को भेजा तो उन्होंने मसीह को कत्ल किया, ताना हो कि रोमी आकर उनसे उनके मुल्क और उनकी जगह को उनसे आकर हमेशा के लिए छीन लें। मतलब ये कि मैं इबादत की जगह कहलाने वाली जगहों से खौफजदा होता हूँ, क्योंकि वो खुदा की नहीं है। और जो ग्रोह खुद को मसीही कहे और उसके लिए मखसूस हो, जबकि वो ना हो, यहाँ बैतेल के लिए लिखा है, ये बादशाह का मकदस और शाही महल है। ये जगह खुदा की नहीं रही, ये वो बैतेल ना रहा। ये खौफनाक बात है कि कोई भी जमात मसीह का नाम ले जबकि वो मसीह से ताल्लुक नहीं रखते, सही। और कोई जगह मसीह की इबादत से मुंसलिक हो जबकि वहाँ मसीह को खुदावंद और सर ना माना जाता हो। शुक्रिया शुक्रिया खुदा भाई को यूसुफ। बरकत दे। खुदावंद हमें इस कलाम को सीखने की तौफीक अता आमीन। फरमाए। किस्त का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अगली किस्त में हम अपना मुताला जारी रखेंगे। शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आमूस की मिन्नत के नतीजे में जब अदालत की रोया की बात हुई तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि खुदा बाज आया, यानी वो अदालत से बाज आया। उसने लोगों को तौबा करने का दूसरा मौका दिया, लेकिन अफसोस लोग रजू ना लाए, और इसीलिए खुदावंद ने उनकी अदालत की। अजीज नाजरीन, आप हर सुबह जागते हैं और खुद को बोलता और चलता पाते हैं। ये खुदा की तरफ से एक नया मौका है। जब आप घर से बाहर जाते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। ये खुदा की तरफ से नया मौका है। रोज़ाना खुदावंद आपको ज़िंदगी में एक नया दिन देता है। इसलिए नहीं कि खुदावंद ने आपके गुनाहों को नज़रअंदाज किया, बल्कि खुदा आपको बच जाने का एक नया मौका देता है ताकि आप तौबा करें और उसकी तरफ रजू लाएं। अजीज नाजरीन, अगर आप दिली तौबा करके मसीह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो आपका माजी खत्म हो जाएगा। कलाम कहता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा ने आपको जो नया दिन बख्शा है, इसको अपनी ख्वाहिशात में ज़ाया ना करें। खुदा ने आपकी ज़िंदगी में जो दिन बख्शा है वो इसलिए बख्शा है कि आप तौबा करें, इसको ज़ाया मत कीजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आप इस मौके को गवा देंगे तो वापसी नहीं आ सकेंगे, तो तौबा कीजिए। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।